नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्किये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए वक्फ बोर्ड में होने वाली तरमीमी क़वानीन के ख़िलाफ़ जो कुछ लड़ाई जायज़ हुदूद में रहते हुए और आईन के क़वानीन की पूरी तरह से हिफाजत करते हुए पूरे भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के परचम तले या उसके इशारों पर जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हुआ है माजी में, ये सारी कुछ चीज़ें आप लोग जानते हैं। लेकिन मैंने इससे पहले भी वक्फ बोर्ड को लेकर के बहुत ही बल्कि कई मरतबा तीखा तबसरा कर चुका हूँ, ये कहते हुए कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। घर के अंदर के चिराग अगर महफूज हों और उनकी आग इधर उधर ना जा रही हो या उसमें कोई तेल छिड़कने का काम नहीं कर रहा हो, तो वो चिराग घर के अंदर रोशनी फराहम करती है। बसूरत दीगर अंदरूनी लोगों की साजिशों की वजह से या उनकी गलतियों की वजह से या उनकी कोताहियों की वजह से या उनकी जानबूझकर दुनियावी लालच में मुलव्वस होने की वजह से या वहदों और कुर्सियों की लालच की वजह से या खुद को बड़ा साबित करने के लालच में या कुर्सी हासिल करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की साजिशें रचने की लालच में या कौम के मफाद को छोड़कर के सिर्फ अपने बारे में सोचने का जब ये चीज़ें पैदा हो जाती हैं, तब फिर जो है दुश्मन अलर्ट हो जाता है और वो कहता है कि ये अकेला क्यों खाए, हुकूमत में हम भी तो हैं, हम भी खाएंगे। और जब वो इस पोजीशन में आ जाता है कि हम भी खाएंगे, तो फिर वो नए नए क़वानीन बनाना शुरू करता है और हकदारों को उनका हक छीन करके फिर खुद की जो है दुकान चलाना शुरू करता है। यही मामला पूरे भारत में वक्फ बोर्ड को लेकर के शुरू हुआ। दुश्मन की नज़र पड़ी, उसके बाद क़वानीन में तरमीम हुई, मुख्तलिफ जो है बहाने बनाए गए, रास्ते अपनाए गए और फिर जो है बिल पास होने के कगार पर आया और आया भी। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं कर्नाटक के गुलबर्गा से एक आने वाली वीडियो को आप लोगों के सामने दिखाना चाहता हूँ, जिसमें मुसलमान हैं, मारने वाला भी मुसलमान, कुर्सियाँ खींच करके फेंकने वाला भी मुसलमान, जिनकी तजलील हो रही है वो भी मुसलमान, और आम मुसलमान भी नहीं बल्कि अच्छे अच्छे ओहदों पर फाइज माइनॉरिटी और अक़लियतों के मसाइल के बारे में गुफ्तगू करने गए थे। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि बेंगलुरु के वक्फ बोर्ड से चेयरमैन से इजाज़त ना लेकर यहाँ के एक प्रोग्राम में 2 अफराद के शिरकत होने का बहाना बनाकर इतने गुस्से में आ गए कि कौम का मफाद गया भाड़ में, हमारे मसाइल गए भाड़ में, पहले कुर्सियां तोड़ो फोड़ो, इस इजलास को ख़त्म कर दो। मुझे इस मामले में किसी की तरफदारी नहीं करना है, क्योंकि इस मामले में मैं सबको एक ही नज़र से देखता हूँ, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि एक हमाम के सब नंगे। इस वजह से इसमें किसी की तरफदारी करना ये मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि कर्नाटक के वक्फ बोर्ड में आपसी लड़ाई की वजह से पूरे कौम का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। वो नौजवान या वो तबका जो इस वक्त किसी भी लीडर के पीछे नहीं है, वो अगर चौकन्ना नहीं हुआ तो अंदरूनी सतह पर बैठे हुए कुछ लीडरान जिनके अपने कुछ हवारी हैं और इधर उनके कुछ अपने हवारी हैं, ये दोनों इतना लड़ झगड़ पड़ेंगे कि ये तो पहले ही लूट लूट करके बहुत कुछ बना चुके हैं,
نقصان ان کا نہیں ہوگا، نقصان میرا اور آپ کا ہوگا، جن کا تعلق براہ راست قبرستانوں سے ہے، جن کا تعلق براہ راست جو ہے اس وقت درگاہوں سے ہے، جن کا تعلق اس وقت براہ راست ان مدارس اور مساجد سے ہے جن کا قیام وقف بورڈ کی زمین پر لایا گیا ہے۔ اس کا اثر براہ راست ان لوگوں پر ہوگا جو چھوٹے موٹے زمینوں پر کچھ ادارے تعلیمی چل رہے ہیں، کچھ جو ہے ہاسپٹلز چل رہے ہیں، کچھ قبرستان ہیں، کچھ دوسرا فلاحی کام کر رہے ہیں۔ کیونکہ ناظرین گرامی، کرناٹک میں اس وقت جو ہے وقف بورڈ کے اندر موجود ممبران میں اور اس پر فائز ہونے والے کچھ مختلف عہدوں پر فائز ہونے والے لوگوں میں یا شخصیات میں اس قدر کھینچا تانی ہے کہ اس وقت جو ہے اندرونی جھگڑا بازار میں آ چکا ہے، اور بازار میں آنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت اپنے تو اپنے غیر بھی تھو تھو کر رہے ہیں۔ بیلگام میں پیش آنے والا یہ معاملہ، میں اس لیے اس کے درمیان میں کن لوگوں کو نشانہ بنایا گیا، کن لوگوں کی وجہ سے یا کن لوگوں کی جانب سے نشانہ بنایا گیا، یہ میں آپ کے سامنے تفصیلات اس لیے نہیں رکھ رہا ہوں کیونکہ یہ تفصیلات رکھوں گا تو میرا تبصرہ ایک طرفہ ہوگا اور دونوں پارٹیاں سمجھیں گی کہ سیدھی بات فلاں پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے۔ مجھے ان لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں، اور نہ ہی میں ان لوگوں کو کسی بھی طرح کی اہمیت دینے کے بارے میں سوچتا ہوں۔ ہمیں اور سیدھی بات کو اس بات سے مطلب ہے کہ آپ جو یہ اندرونی جھگڑے نکال کر بازار میں لا رہے ہیں، اس کا خمیازہ عام عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ کنڑا میڈیا میں کرناٹک کے مسلمانوں کو لے کر کے جس طرح کے تبصرے کیے جا رہے ہیں، اندرونی جھگڑوں کو باہر لانے کی وجہ سے وقف بورڈ کے ذمہ داران کی جانب سے جو کچھ بھی بولا جا رہا ہے، سوشل میڈیا میں جس طرح کے تبصرے اس وقت کیے جا رہے ہیں، کبھی وقت نکال کر کے پڑھے تو آپ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میرے ان الفاظوں کو بڑے ہی اچھے انداز میں لینا، بصورت دیگر میں اس کی جگہ اس سے بھی خطرناک الفاظ آپ کے لیے بغیر کسی ڈرے سہمے استعمال کر سکتا ہوں، اور اس سے پہلے میں کر چکا ہوں۔ لہٰذا آپ تمام کے تمام لوگ سدھر جائیے، جو بھی ایک دوسرے کے پیچھے کھینچا تانی ہے اس کو ختم کیجئے۔ اپنے مطلب کے لیے، کرسی کے لیے، صرف بینر پہ کسی کا فوٹو نہیں آیا، اس کے لیے آپ لوگ اگر جو ہے کام نہیں کر رہے ہیں، پھنسی ہوئی پراپرٹیز کو نکالنے کے بارے میں سوچنے کے بجائے صرف جو ہے آپسی دشمنی اور عداوتوں میں کہ فلاں شخص ہمارے فنکشن میں کیوں نہیں آیا، فلاں لوگوں نے میٹنگ منعقد کیا تو ہم کو کیوں نہیں بلایا گیا، اس طرح کے جھگڑوں میں اگر آپ پڑیں گے تو لاکھوں کروڑوں خربوں کی پراپرٹی اس وقت پھنسی ہوئی ہے، لوگ بیکار میں جو ہے اس وقت جو ہے ساری چیزوں میں الجھنوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ کی اس آپسی جھگڑوں کی وجہ سے فائدہ تو ہوگا نہیں، البتہ نقصان بے انتہا ہوگا جس کا تصور کرنا مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا ان تمام چیزوں سے باز آ جائیں جو اس وقت گلبرگہ میں ہوا۔ اس سے پہلے بھی میں کس طرح کی کھینچا تانی ہوئی ہے وہ ساری چیزیں بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ بہرکیف اس سلسلے میں بابا صاحب نے خصوصی طور پر ایک جو ہے بیان دیا ہے، لیکن میرے اس تبصرے کے ساتھ میں ان کو جوڑوں گا نہیں، ان کا میں الگ تبصرے اور الگ اس کے ساتھ جو ہے دوسرے چینل میں پیش کی جائے گی۔ لیکن جو صورتحال اس وقف بورڈ میں پیش آئی ہے اس کو لے کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھا، بالخصوص ہمارے کرناٹک کے مسلمانوں کے سامنے اور مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ذمہ داروں کے سامنے یہ خبر رکھنا ضروری تھا کہ آپ لاکھوں کروڑوں روپے دے کر کے اس وقت جو ہے الگ الگ پیمانے پر وقف بورڈ کو بچانے کے چکر میں ہیں۔ اندرونی سطح پر جو کچھ ہو رہا ہے اس پر کون کنٹرول کرے گا؟ لوٹ مار مچی ہوئی ہے، عہدوں کے ہوس اس قدر بھری ہوئی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، یا کچھ سیاسی لیڈران کی وجہ سے جو کچھ صورتحال بن رہی ہے اپنے مفاد کے لیے، وہ پورے کے پورے امت کا بیڑا غرق کر کے رکھے گی۔ کوئی ایسی چیز اس وقت پوری ریاستوں کے لیے بنانا پڑے گا۔ اگر وقف بورڈ کو بچانے کے لیے مسلم پرسنل لاء بورڈ، ائمہ، علماء کرام جن کا تعلق براہ راست وقف بورڈ کے ممبران سے نہیں ہے، اگر ان لوگوں کو جو ہے صحیح طور پر راستہ نہیں دکھایا گیا تو صورتحال بہت زیادہ بگڑ سکتی ہے اور بگڑتی جا رہی ہے۔ خانہ جنگیاں اس وقت بازار میں آنے لگی ہیں، میڈیا اس کو الگ الگ تبصروں کے ساتھ اچھالنے لگا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ دشمن کو پیش کرنے کے لیے بہت سارے بہانے مل جائیں گے، وجوہات مل جائیں گے۔
راستے مل جائیں گے. جس چیز کو ہم بچانے کے چکر میں ہیں، اپنوں کی ہی غلطی کی وجہ سے، اپنوں کی ہی لالچ کی وجہ سے، اپنوں کی ہی وحدوں کی ہوس کی وجہ سے، یا اپنوں کی ہی منصب کے حصول کرنے کی لالچ کی وجہ سے، یا کچھ جو ہے ذاتی یا مالی یا انفرادی مطلب کے لیے، مفاد کے لیے جو ہے سارا کا سارا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اس پر چوکنا ہونے کی، الرٹ رہنے کی، اور جس چیز کو بچانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، ایسے میں خود کے لوگوں سے اس کو بچانے کی بھی ضرورت ہے. میں یہ اپیل آپ لوگوں کے سامنے ضرور کروں گا. بھائی کا ناظرین گرامی، آج کے پرائم ٹائم میں یہ خبر پر تبصرہ کرنا ضروری تھا، تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس کو رکھ دیا ہے. ناظرین گرامی، ایک مرتبہ پھر آئرلینڈ سے خبر یہ آ رہی ہے کہ 6 سالہ بچی کو جو ہے یہاں پر ہندوستانی ہونے کی وجہ سے، بھارتی ہونے کی وجہ سے مارا گیا ہے. اس کے پرائیویٹ پارٹ پر بھی مارنے کی کوششیں ہوئی ہیں. واٹرفورڈ سٹی آتا ہے کلبیری نامی ایریا میں آئرلینڈ کے، وہاں پر گو بیک ٹو انڈیا، یعنی وہ انڈیا واپس جاؤ، یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر اور دیگر جسم کے اعضاء پر مارے جانے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں. نہ صرف ان کو الگ الگ طرح کی اس بچی کو گالیاں دی گئی، بلکہ جو ہے بری طرح سے مار کر اس کو زخمی کیا گیا. آئرلینڈ میں اس طرح سے ہندوستانیوں کے خلاف بڑھتے ہوئے غصے اور اس طرح کی چیزوں کو لے کر کے اس وقت بڑی تشویش پائی جا رہی ہے. آئرش مرور نے اس کو جو ہے پوری طرح سے شائع کیا ہے، جس میں اس بچی کے ماں نے بیان دیا ہے کہ کس طرح سے وہ رو رہی تھی اور وہ بات ہی نہیں کر پا رہی تھی جو ہے انٹرویو کے درمیان، کہ بھارتی ہونے کی وجہ سے کس طرح سے اسے اور اس کی بچی کو مارا گیا، اور جو ہے وہاں کھڑے لوگ جو ہے ہنس رہے تھے ان پر. اور یہ آئرلینڈ میں اس وقت بھارتیوں کے ساتھ ہونے والے عصبیت کو لے کر کے بڑے پیمانے پر اس وقت تبصرے کیے جا رہے ہیں. ناظرین گرامی، جموں کشمیر میں کی کھائی میں ایک بس الٹ گئی ہے، جس میں 3 CRPF کے نوجوانوں کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہیں. تو وہیں پر جو ہے 23 سے زیادہ افراد اس پر سوار تھے، جن زخمیوں کو نکالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ اس میں 23 CRPF کے نوجوان سوار تھے. ایک بنکر سواری تھی جو 10:30 پر کڑوا ایریا سے گزر رہی تھی، کہ وہیں پر جو ہے کھائی میں رستے کے کنارے آؤٹ آف کنٹرول ہو کر کے نیچے گر گئی ہے، جس کے نتیجے میں 3 CRPF کے نوجوان جہاں جاں بحق ہوئے، وہیں پر دیگر CRPF نوجوانوں کو زخمی حالت میں ہاسپٹل میں پہنچائے جانے کی خبریں آ رہی ہیں. یہ کھائی بھی اس قدر بھیانک تھی کہ پتھریلی تھی، جس کی وجہ سے پوری گاڑی دب جانے کی وجہ سے زخمیوں کی حالت بھی بہت زیادہ نازک بتائی جا رہی ہے. ناظرین گرامی، پہلے زمانے میں بچوں پر مارا جاتا تھا جب اسکولز وغیرہ جاتے تھے، لیکن گزرتے ایام کے ساتھ اسکول کے تعلیمی نصاب میں جہاں تبدیلیاں لائیں، وہیں اس کے سسٹم میں، پڑھائے جانے کے اصولوں میں اور قوانین میں، طلباء کے حقوق کے سلسلے میں، اساتذہ کے حقوق کے سلسلے میں بہت زیادہ باتیں ہونے لگیں. تو نتیجہ یہ نکلا کہ طلباء پر کوئی جو ہے ہراساں نہیں کیا جا سکتا، ہوم ورک نہ کرنے کی وجہ سے، فیس نہ لانے کی وجہ سے، شرارت کرنے کی وجہ سے صرف ڈانٹ ڈپٹ ہو سکتی ہے، لیکن جو ہے آپ جسمانی طور پر کسی بھی طرح سے تکلیف نہیں دے سکتے. لیکن آج ایک خبر آ رہی ہے کہ 3 سالہ بچے کو ایک استاد نے جو ہے ٹفن باکس اٹھا کر کے اس طرح مارا کہ اس کے چہرے، اس کا جو ہے سر زخمی ہو گیا اور اسے جو ہے ٹاکے لگانے پڑے. سعید آباد کے ایک اسکول میں یہ معاملہ پیش آیا ہے، اور جس بچے پر مارا گیا اس کو اولا ایشور کہا گیا ہے، جو LKG کا طالب علم تھا. سعید آباد کے پرائیویٹ اسکول میں پیش آنے والا یہ معاملہ ہے. منی کنٹا جو بچے کا باپ تھا، اس نے جو ہے بچے کو وہاں اسکول سے تو نکال صبح چھوڑا تھا، لیکن شام میں وہ زخمی حالت میں پہنچا تھا گھر میں. بہرکیف ناظرین گرامی، اس طرح سے ایک اسکول ٹیچر کی جانب سے LKG کے ایک چھوٹے بچے پر باکس لے کر کے حملہ کرنے کا یہ معاملہ، وہ بھی بڑے پیمانے پر تبصروں کا جو ہے وجہ بنا ہوا ہے. ناظرین گرامی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت بھارت میں جس طرح کی سیاست چل رہی ہے،
اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اگر آپ جے شری رام کا نعرہ کوئی لگائے اور اس کے مقابلے میں اللہ اکبر کے نعرے لگائے جاتے ہیں بازار میں، گلی نکڑ میں، تو ٹھیک ہے، لیکن اب یہ معاملہ لوک سبھا کے اندر بھی پہنچ چکا ہے۔ بی جے پی کے ممبروں نے لوک سبھا کی اسپیکر کو جے شری رام کہہ کر کے استقبال کیا، لیکن اپوزیشن لیڈران نے اس کو السلام علیکم کہہ کر کے ریسپونڈ کیا۔ یہ خبر آپ کو سننے میں تو بہت اچھی لگے گی اور لگ رہی ہوگی کہ ہاں بھائی، اس کا جواب السلام علیکم کو دیا گیا ہے، لیکن ایک تبصرہ میں نے پڑھا کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو بھارت کو مزید 2 ٹکڑے ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور یہ حقیقت بھی ہے ناظرین گرامی، بی جے پی یہی چاہتی ہے کہ وہ ہندوتوا کے ایجنڈے کو آگے بڑھائے اور اس کا جواب اپوزیشن مسلمانوں کی کسی مسئلے سے اس کو دے دے، یا پھر کوئی مسئلہ سامنے آ جائے تو ہندوتوا مسلمانوں کا نام لے کر کے اس کو کوئی اور رنگ دے دے اور اصل معاملے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں اور صرف ہندو اور مسلمان کا یہ معاملہ بنا رہے۔ بی جے پی کو اس کا بہار میں اور جہاں جہاں بھی الیکشن ہوتے ہیں اس کا فائدہ ہوتا رہے اور اپوزیشن پوری طرح سے وہ ایک مسلم امیج لے کر کے ختم ہو جائے۔ ہندوتوا یہی چاہتی ہے، بی جے پی یہی چاہتی ہے، اور اپوزیشن کے لیڈران اس کو پوری طرح سے کامیاب کر رہے ہیں جانے انجانے میں۔ اور ہم بھی کبھی کبھی اس میں جو ہے بڑے یہ ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں مسلمانوں کے معاملے میں اپوزیشن بولتی نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے معاملے میں اپوزیشن بولے یہ ہندوتوا چاہتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اسپیکر اوم برلا کو بی جے پی کے ایم پیز نے جس طرح سے ان کے استقبال میں جے شری رام کے نعرے لگائے اور پھر اپوزیشن کے بینچز نے السلام علیکم سر کہہ کر کے جس طرح سے ان کا استقبال کیا، اس سے ظاہر سی بات ہے کہ پوری طرح سے ماحول، جس ماحول میں بیٹھ کر کے بنیادی سارے 120 130 کروڑ ہندوستانیوں کے مسائل کی باتیں ہونی تھی، اور اس وقت مختلف مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے راجیہ سبھا میں بھی لوک سبھا میں بھی، لیکن یہ معاملہ آ جاتا ہے تو پھر جو ہے یہاں پر سارا کا سارا معاملہ ٹھپ پڑ جاتا ہے۔ بہرکیف یہ جو اس وقت راجیہ سبھا میں صورتحال بنی، اس کو لے کر کے لوگوں نے الگ الگ طرح سے جو ہے دراصل اس لوک سبھا میں اسٹیٹ آف گوا بل 2024 بھی پیش کیا جانا تھا، پیش کیا گیا، اور بھی بہت سارے جو ہے بل پاس کیے جانے تھے، الگ الگ طرح کی مسائل جو ہے پیش کیے گئے، لیکن السلام علیکم اور جے شری رام کے نعرے کے ٹکراؤ نے جو ہے صورتحال کو مزید جو ہے متعصب بنا دیا ہے۔ اور اس پر لکھنے والے لگاتار لکھ رہے ہیں کہ ہم نے گلی کوچوں میں کچھ لوگوں کو ہندوتوا کے ایجنڈے پر کام کرنے والوں کو جے شری رام کا نعرہ لگاتے ہوئے مسلمانوں پر حملہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن اب اسی کی پیروی کرتے ہوئے بی جے پی کے ایم پیز اس طرح کی چیزیں لوک سبھا میں پیش کریں گے، یہ ہندوستان کے آئین اور جمہوریت میں کبھی تصور نہیں کیا گیا تھا۔ وہ تصور اس وقت جو ہے، وہ خیال اس وقت حقیقت بن کر کے سامنے آیا، لیکن اس کا جواب السلام علیکم سے دیا جائے گا، یہ بھی تصور اور خیال کے باہر تھا، لیکن وہ بھی آج ثابت ہو گیا۔ اس سے صاف اور واضح طور پر سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ ہم جن لوگوں کو یا لوک سبھا یا راجیہ سبھا کے ممبران بنا کر کے بھیج رہے ہیں، وہ ملک کے تعمیری کاموں میں نہیں بلکہ اس کو توڑنے کے کاموں میں مشغول ہو چکے ہیں، یا پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جانے انجانے میں وہ لوگ توڑنے کے کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح کی سیاست اس وقت بھی ہوئی تھی 1947 یا اس سے پہلے، جس طرح سے جو ہے بھارت کو ٹکڑے کرنے کے لیے مذہب کے نعروں کا، مذہبی نعروں کا، مذہب کے ناموں کا، ان تمام چیزوں کا جو ہے سہارا لیا گیا تھا۔ آج ایک بار پھر 1947 کو یا اس وقت کے ایام کو دہرانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس وقت بھی آفیشیلی طور پر یہ سب کچھ ہو رہا تھا، آج بھی بھارت کے گلی نکڑوں میں جو ان آفیشیلی ہو رہا تھا اس کو آفیشیلی راستوں سے لوک سبھا میں گھسانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ کیا واقعی میں ہمارے دونوں اپوزیشن کے ہو یا مرکزی حکومت کے،
وہ لوگ اس بات کو لے کر کے سنجیدہ ہیں؟ کیا وہ اس بات کو سوچیں گے یہ معاملہ کہاں تک جائے گا؟ گلی نکڑوں کی بات اگر لوک سبھا راجیہ سبھا تک جائے گی تو کل کیا یہ باتیں مندر اور مسجد اور عیسائی گرجا گھروں اور پھر سکھوں کے ان کے اپنی عبادت خانوں میں نہیں ہوں گی؟ جب یہ باتیں وہاں ہوں گی تو کیا وہ گلی و نکڑوں میں نہیں آئیں گی؟ جب گلی و نکڑوں میں آئیں گی تو کیا باتیں جو ہے میڈیا میں نہیں پھیلیں گی؟ میڈیا میں جب پھیلیں گی تو کیا یہ بات اسکول کالج یونیورسٹیوں میں نہیں جائیں گی؟ تو پھر کیا صورتحال بنے گی مذہب کے نام پر اس تفریق کو پیدا کرنے کی؟ یہ کہتے ہوئے لوگوں نے اس پر تبصرے شروع کر دیے ہیں۔ یہ واقعی میں بڑا سنجیدہ معاملہ ہے۔ ناظرین گرامی، بنگلورو ٹریفک کے لیے بدنام ہے، یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ بنگلور کا جو رقبہ اس وقت جس انداز میں دیہی بنگلور کو پھیل کر کے سب چیزوں کو اس وقت بنگلور میں شامل کر چکا ہے، تو بڑھتی ہوئی آبادی نے جو ہے ٹریفک کے پہلے جو حالات تھے اس کو مزید گمبھیر کر دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صبح کے وقت میں اسکول جانے والے بچوں کی گاڑیاں وہ جو ہے ٹریفک میں ایسی پھنسی ہوئی نظر آتی ہیں، محسوس یہی ہوتا ہے کہ وقت پر اپنے اسکول یا کالج نہیں پہنچ پائیں گے۔ آؤٹر رنگ روڈ کی یہ تصویر جب سامنے آئی ہے تو اس سے جو ہے لوگوں نے تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ ایسا لگتا ہے کہ اب اپنے بچوں کو ایک گھنٹہ پہلے ہی اسکول جانے کے لیے بھیجنا پڑتا ہے بنگلور کی ٹریفک کی وجہ سے، کہ ایک ہی جگہ میں اس قدر بڑے پیمانے پر اگر اسکول اور مختلف اسکولوں کے بسز اگر پھنسے ہوئے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بنگلور کے ٹریفک کا کیا حال ہے، اور وہ بھی صبح کے اوقات میں، جبکہ ابھی تک ڈیوٹی پر جانے والے، جاب پر جانے والے، آئی ٹی سیکٹر پر جانے والے اور مختلف قسم کی فیکٹریوں میں جانے والے، اپنی دکان کھولنے والے ابھی تک گھر سے باہر نکلے نہیں ہیں۔ جو نکلے نہیں ہیں اس وقت صبح کے اوقات میں اگر ٹریفک کا یہ منظر ہے تو باقی اوقات میں اللہ ہی بچائے۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،